अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए दो अहम तरीन ख़बरें हैं और दोनों ख़बरें बहुत एक्सक्लूसिव हैं। पहली ख़बर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते जो हैं मुबैना तौर पर बिल्कुल मुनक़ते हो गए हैं। ये कैसे हुए हैं और एक आला तरीन शख्सियत ने दो सरकारी अफसरान को बुलाकर क्या कहा है, क्या हदायत की है, क्या उनकी सुनी है और क्या उनको अपना मशवरा दिया है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब रावलपिंडी वाले शेख रशीद अहमद साहब की। जब से उन पर मैके के दरवाज़े बंद हुए तब से उन पर ससुराल के दरवाज़े खुल गए हैं और ईद के दिन शेख साहब कौन कौन से गेट पर कब कब कहाँ कहाँ खज्जल होते फिरे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पहले हम ज़रा शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। शेख रशीद अहमद साहब, आपको पता ही है, हमेशा से अपने आप को गेट नंबर 4 का वो कहते हैं नुमाइंदा भी समझते थे, क्लेम भी करते थे कि जी वो उनके आदमी हैं और वो बड़े फ़ख्र से और बड़े धड़ल्ले से और बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि जी मेरा तो ताल्लुक़ गेट नंबर 4 से और मेरी तो सियासत भी उन्हीं के साथ है। हमेशा से वो उन्हीं के कंधों पर सियासत करते रहे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब एक और बात भी दोहराया करते थे। अगर आप उनके सियासी कैरियर पर नज़र डालें तो वो हमेशा से ये कहते आए थे कि जी जेल तो मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि शेख रशीद अहमद साहब पर जो ससुराल के दरवाजे हैं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके लिए जेल ससुराल है तो फिर मेका तो उनका गेट नंबर 4 ही है और मेके के जो दरवाजे हैं वो भी शेख साहब के ऊपर अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गए और शेख साहब जो हैं वो एक बेचैन रूह की तरह इस वक्त फिर रहे हैं कि वो करेंगे। और इस सिलसिले में पता चला कि जनाब उन्होंने अपने राब्ते बहाल करने की बड़ी कोशिश की, बहुत सारे मैसेजेस भी भिजवाए जहाँ जहाँ पे वो रब्ते कर सकते थे ज़रा निचली सतह पर, वहाँ पर उन्होंने मिन्नतें तरले पे किए, लेकिन उनको हर तरफ से यही जवाब मिला कि अब आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। लेकिन चूँकि शेख साहब के पास तो कोई ऐसा ऑप्शन और है कोई नहीं, शेख साहब की टोटल सियासत जो है वो क्या उसे कहते हैं गेट नंबर 4 से शुरू होती है, गेट नंबर 4 पर ख़त्म हो जाती है। तो उसके बगैर शेख साहब तो बड़े अधूरे हैं। अब वो अपनी तरफ से अपने कद के मुताबिक हल्की फुल्की सी धमकियाँ भी लगाने की कोशिश करें। वो कभी कहते हैं कि जनाब खूनी लॉन्ग मार्च होगा, कभी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के हाथ से जो नहीं है वो मामलात निकल जाएंगे और ये खाना जंगी हो जाएगी, को फसाद आ जाएगा, फितना फैल जाएगा, कुछ इस किस्म की बातें करें और मुसलसल वो अपनी तकरीरों के ज़रिए भी इस किस्म की बातें करते रहते हैं। और जो ये बातें करें उनका ख्याल था कि शायद इन बातों की वजह से उनको कोई दोबारा से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर तो भाई शेख साहब आप बादशाह आदमी हैं। पिंडी में तो DGI SPR पहले से ये ऐलान कर चुके हैं कि जनाब उन्होंने बता दिया कि जी इदारे ने गैर सियासी होने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला मुस्तकिल बुनियादों पे किया। लेकिन अब शेख साहब की बेचैन रूह को तो करार नहीं है ना, उनके पास ऑप्शन ही और कोई नहीं। तो पता ये चला कि जनाब शेख साहब ने इस ईद पर वो कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की और वो एक आला तरीन जो शख्सियत हैं इस्टेब्लिशमेंट की, उनके घर जा दम के और जहाँ पे गेट पे जाके कहा जनाब मैं ईद मिलने आई, केक शेक वो लेके गए होंगे शेख साहब पिंडी में। वैसे अपने पल्ले से तो नहीं लेते पर किसी न किसी के पल्ले से तो ले गए होंगे, शेख बच्चे हैं। तो वहाँ पर उनको बताया गया कि जी जिन साहब से वो मिलने के लिए आए हैं वो अपनी पेशा वाराना मसरूफियत के लिए कहीं बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह पे गए हुए हैं। तो शेख साहब ने वहाँ पे बड़ा मिन्नत तरला किया कि नहीं मुझे तो पता चला वो यहीं पर हैं, लेकिन उनको कहा गया कि भाई साहब वो नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो उनको वहाँ से मायूस लौटना पड़ा। लेकिन अब शेख साहब ने दूसरी ट्राई भी तो करनी थी। उन्होंने फिर दूसरी ट्राई इस्लामाबाद में एक आला तरीन जो अफसर हैं उनके दफ्तर या उनसे जहाँ पे भी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, वहाँ पर भी कुछ उनको ऐसा ही जवाब मिला जैसा कि वहाँ से मिला था। क्योंकि यहाँ तो इस्लामाबाद वाले तो कहते हैं जी हमारी तो फ़ोटो भी नहीं आनी चाहिए, तो वो शेख साहब से कहाँ मिलते हैं। तो शेख साहब ने बड़ी कोशिशें की और वो कोशिशों में उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। अब जो पोजीशन है जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि उनको वो मेके के दरवाजे तो हो गए बंद, गेट नंबर 4 वगैरह तो बंद हो गए, उसके बाद ऊपर नीचे दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले सारे गेट बंद उनको मिले। तो शेख साहब को बड़ी परेशानी थी कि भाई अब तो ये वो दरवाजे बंद हो गए हैं और वो जो पर्चा वर्चा हो गया था मस्जिद नबी वाला जिसमें उनके भतीजे भी गिरफ्तार हैं, उसके बाद उनको अपने ससुराल के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शेख साहब जो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है और जो है जेल मेरी ससुराल है, अब वो ससुराल जाने से बड़े घबराए हुए हैं। पहले तो ये पता चला कि वो जब ये पर्चा वर्चा हुआ और वो शेख राशिद शफीक भी गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद शेख साहब तो 2-3 दिन अपने घर में ही मुबैना तौर पे नहीं सोए, वो गायब हो गए। वो कहा जाता है कि वो KPK हाउस में थे।
اس کے بعد پھر وہ چپکے سے نکلے اور اب انہوں نے جا کے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی. اور عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں ہمیشہ مل جایا کرتی ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو عدالت نوٹس جاری کرتی ہے, متعلقہ جو پولیس ہو یا جو بھی پروسیکیوشن ایجنسی اس سے ریکارڈ منگواتی ہے, اور اس کے بعد پھر عبوری ضمانت کے بعد جو اگلی تاریخ ہوتی ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ضمانت مستقل کرنے یا کہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ویسے تو جو شیخ صاحب ہیں وہ ایک بڑی معروف شخصیت ہیں, لیکن جو قانون ہوتا ہے وہ تو قانون تو اپنا راستہ لیتا ہے, اور قانون کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ تو ناقابل ضمانت دفعات ہیں, جن میں شیخ صاحب اب مطلوب ہیں اپنے بھتیجے کی طرح. اور ناقابل ضمانت دفعات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں ضمانت نہیں ہو سکتی, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزم کا استحقاق نہیں ہوتا کہ وہ ضمانت ہو, وہ جو ہے وہ جو متعلقہ عدالت ہوتی ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق ملزم کی ضمانت لی جانا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو فاضل عدالت فیصلہ کرتی ہے, اور پھر پولیس بھی اپنا ریکارڈ پیش کرتی ہے اور وہ بتاتی بھی ہے کہ جی ملزم ان کو ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے, اس کا ریمانڈ لینا ہے, اس سے کوئی برآمدگی کرنی ہو, اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑھ کے تو بڑی مارتے ہیں, میری سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے, لیکن گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ سسرال جانے سے ڈر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے جا کے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امکان اس چیز کا پایا جاتا ہے کہ اس قسم کی دفعات میں عمومی طور پر زیادہ تر کیسوں میں ضمانتیں کنفرم نہیں ہوا کرتی. تو شیخ صاحب جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کا سسرال کا پھیرا جو ہے وہ پھر ایک قسم کا ڈیو ہوتا جا رہا ہے, جو کسی زمانے میں پہلے بھی انہوں نے لال ویلی فائرنگ کیس اور کلاشنکوف کیس میں وہ گئے تھے, لیکن وہ کیسز جو ہیں وہ خیر متنازع کیسز تھے, وہ درست تھے یا نہیں تھے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی جو کیس ہے اس میں شیخ صاحب جو ہیں وہ گوڑے پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اوپر سے وہ جو تقریریں جس قسم کی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں خونی لانگ مارچ دیکھ رہا ہوں اور جو ہے فساد پھیل جائے گا اور معاملات عمران خان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے, جبکہ عمران خان صاحب تو ان کو کنٹرول کرنے کی تو کوشش انہوں نے کیا کرنی تھی, وہ تو تقریریں کرتے پھریں کہ لوگوں نکلو, لوگوں کا گھراؤ کرو, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شیخ صاحب. یہ دو لوگ اس قسم کی باتیں مبینہ طور پہ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, یہ ہماری طرف سے کوئی الزام تو نہیں ہے. تو اس پہ پھر وہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ, انہوں نے پھر جو ہے وہ مزید سخت زبان انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا جی اگر تو لانگ مارچ ہوا پرامن تو ویلکم, ان کی جو ہے وہ آزادی ہے ہر بندے کو کہ وہ کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے, مارچ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس قسم کی باتیں شیخ رشید کر رہے ہیں اس سے پھر جو ہے وہ پھر قانون ان کو اپنے ہاتھ میں لے گا. انہوں نے اس قسم کی کافی سخت قسم کی انہوں نے گفتگو کیا کہ اس قسم کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی, یا خونی لانگ مارچ اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کا جیسا انداز ہے کہتے ہیں کہ جی پھر وہ لگ پتہ جائے گا پھر جو ہوگا. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ قصہ مختصر کے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس دوسری سٹوری کی طرف. وہ دوسری سٹوری ذرا زیادہ بڑی ہے. میں وہ کہتا ہوں معمولی سا ایک رپورٹر ہوں اور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, سو ڈرتے وہ سٹوری شیئر کریں گے. سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے گئے ہیں, آپ کو علم ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلی ہوئی ہے پاکستان آرمی کے خلاف, ملک کے اداروں کے خلاف. عمران خان صاحب خود جو تقریریں کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کے خلاف اور بہت سارے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اور کل تو انہوں نے ایک وہ جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے جنرل فیض کا تبادلے کا بھی ذکر کیا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ مجھے ان کی ضرورت تھی, وہ میری آنکھیں کان تھے, انٹیلیجنس چیف تھا اور میرے خلاف طریقہ عدم اعتمادات تھی, مجھے جولائی سے پتہ تھا. تو وہ جو امریکہ والا بیانیہ تھا وہ تو اپنا انہوں نے خود ہی دفن کر دیا. لیکن انہوں نے ان کی اس گفتگو سے یہ چیز بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی, وہ یہ سامنے آ گئی کہ ایک تو وہ جو ہے اس طرح کے اداروں کا سیاسی استعمال کرتے رہے ہیں اور کرنا چاہتے تھے مزید بھی, اور دوسری یہ بات کہ انہوں نے مطلب جس افسر کا نام لیا اس کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات پیدا کرتی کہ یار یہ مطلب کوئی ذمہ دار آدمی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. تو خیر یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. خاصا اس چیز پہ وہ غصے میں بھی ہیں, ناراضگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں مختلف مواقع پر. اور یہ جو چیز ہے لازمی کہ کوئی بھی پاکستانی اس چیز کو تو خیر پسند نہیں کرتا. تو اس حوالے سے پھر جو دو افسران جن کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں مل رہی تھیں کہ وہ مطلب ایک نیچرل سی بات ہے, کوئی بھی شخص ہو, وہ چاہے وہ وردی کے اندر ہو, چاہے وہ وردی سے باہر ہو, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو, چاہے کوئی عدلیہ کا بندہ ہو, چاہے کوئی عالم دین ہو, چاہے وہ کوئی وکیل ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, پسند ناپسند تو کسی بھی شخص کی ایک بالکل فطری سی بات ہوتی ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس پسند یا ناپسند کا اظہار کس طرح کرتے ہیں, اور کیا اس کے لیے کہ آپ کے کوئی ریڈ لائن تو نہیں کراس کرے. تو معاملہ کچھ اس طرح کا تھا. تو پھر ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اعلیٰ ترین جو شخصیت ہے, انہوں نے عید کے موقع پر اس معاملے کو تھوڑا سا پرسنلی لیا
اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں افسران کو باری باری 2 مختلف دنوں میں اپنے گھر عید کے کھانے پر بلایا، اور مبینہ طور پر وہ دونوں افسران مطلب ایک افسر ایک دن پہنچا اور ایک افسر اس سے اگلے دن پہنچا۔ تو جو پہلے دن پہنچا یہ افسر یا دوسرے دن پہنچا، یہ ترتیب تو مجھے نہیں علم، لیکن دونوں افسران سے ان کی بات ہوئی۔ ایک افسر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کا چونکہ نام بہت زیادہ سیاسی معاملات میں لیا جاتا رہا ہے، مسلم لیگ نون بھی لیتی رہی ہے، خود عمران خان صاحب بھی لیتے رہے ہیں، تو یہ مطلب ایک مناسب بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک پروفیشنل آپ سولجر ہیں، آپ کے کیریئر کے لیے اس طرح یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ رائے دی، اور یہ ذرائع کا یہ بھی کہنا، لیکن اب چونکہ یہ تو بہت پرسنل سی بات ہے کہ ان کا جو ہے سم بھی انہوں نے ان صاحب نے اپنی بدل لی ہے، تاکہ عمران خان صاحب جو ان کو ٹیلی فون جو کالنگ کرتے ہیں جا بے جا تنگ کرنے کے لیے مبینہ طور پہ، وہ ان کو نہ کر سکیں۔ اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ جب ان افسر سے یہ بات کی گئی تو ان متعلقہ افسر نے یہ کہا کہ نہیں جی میری جو وفاداریاں آپ کے ساتھ بھی ہیں، آپ میرے باس ہیں اور ادارے کے ساتھ بھی ہیں۔ تو باس نے یہ کہا کہ دیکھیں میں جو ہوں، میری وفاداری کوئی اتنا میٹر آپ کے لیے نہیں کرتی، ڈسپلن ایک اپنی جگہ پہ، لیکن ادارے کے ساتھ جو ہے وفاداری، ملک کے ساتھ وفاداری اور ادارے کے ساتھ وفاداری اصل چیز ہے، اس کے علاوہ باقی جو شخصیات ہیں وہ کچھ میٹر نہیں کرتی۔ کچھ یہ مفہوم ہے اس گفتگو کا، لازمی بات ہے لفظ بلفظ تو انسان کے علم میں نہیں آ سکتا، ذرائع کے ذریعے ایک جو مجموعی مفہوم ہوتا ہے وہ انسان بات کرتا ہے، یہ جو تاثر ملتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو ان افسر کو پھر اس طرح کہا گیا، اور پھر ان سے انہوں نے جو مستقبل میں ایک اعلیٰ ترین تعیناتی ہے اس کے والے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب وہ جو اعلیٰ ترین تعیناتی ہے وہ جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم نے کرنی ہے، اور موجودہ وزیر اعظم میں ایک اتحاد ہے ملک کی بہت ساری پارٹیوں کا، اس کا وزیر اعظم ہے، تو وہ لازم بات ہے ان کے اپنے معاملات ہوں گے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جی یہ تو طے ہے کہ جناب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت آپ کا بھی نام جائے گا، آپ اس وقت سینیارٹی میں جو چوتھے 5ویں نمبر پہ جہاں پہ بھی ہوں گے، تو لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کو ریکمینڈ بھی ہم کریں، لیکن یہ اس میں آگے تو مرضی تو پھر پرائم منسٹر کی ہے کہ وہ کس کو وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے ان کو کہی، اور ان کو اس چیز کا دونوں نے آپس میں اس چیز پہ اتفاق کیا کہ جی یہ معاملات جو ہیں یہ ادارے کی جو یکجہتی کا تاثر ہے یہ قائم رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر دوسرے جو افسر تھے ان کو بلایا گیا، اور وہ افسر بھی کچھ عرصہ پہلے تو ایک ایسی پوسٹ پہ تھے کافی عرصہ پہلے کہ جو بہت زیادہ مطلب زبان ہوتی ہے فوج کی، تو وہ وہاں پر تعینات تھے، اس کے بعد وہ ایک اور جگہ پہ تعینات ہو گئے۔ ان کے ایک لازمی بات ہے، ایک نیچرل سی بات ہے، کسی بھی شخص کے ذاتی بھی کسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، پسند ناپسند ہوتی ہے۔ تو ان کو پھر جب بلایا گیا کھانے پہ، گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے ان سے بھی یہ کہا کہ جی وہ آپ کی بھی ٹھیک ہے پسند ناپسند اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ بھی آپ کو مشاورت وغیرہ میں شامل ہو رہے ہیں، مشورے وغیرہ دے رہے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، جب ادارے نے کیا جو یکجہتی کا تاثر ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ذرائع کا کہنا کہ ان افسر نے ان کی بات سنی اور اس پہ اوکے کیا، اور کچھ زیادہ انہوں نے اپنی آگے سے جواب میں کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ مطلب 2 افسران کے ساتھ مبینہ ملاقاتیں تھیں، اور یہ اس پہ یہ بات ہوئی، اور اس سے وہ جو بات کی تھی DGISPR نے کہ مطلب ادارے کا ایک ڈسپلن، اور جہاں پہ چیف دیکھتا ہے سارے اسی طرف 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے، تو اس قسم کی بات تھی۔ پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے شروع میں عرض کی کہ ان کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے۔ پیغام اس طرح دیا گیا کہ مسلسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو اداروں کے خلاف، اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ایک خاص لائن کراس نہ کریں، لیکن وہ کبھی کس جلسے میں اور کبھی کس جلسے میں کون سی لائنز کراس کر لیتے ہیں، بلکہ ڈکے چھپے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہی سوشل میڈیا ہے جہاں پہ آپ اپنے اقتدار کے جانے سے چند روز قبل یا 2-3 ہفتے قبل یا 4 ہفتے قبل آپ ایک پیکا آرڈیننس میں ترمیم لائے تھے، ایک آرڈیننس کے ذریعے، جس کو پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کیا۔ تو آج آپ کو وہی سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کی آپ دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ اسی سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے آپ نے قانون سازی بھی کی تھی۔ تو خیر خان صاحب جو ہے وہ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں، اس وقت ان کی ضرورت تھی کہ کوئی آواز نہ اٹھے، وہ مزاج تو ان کا وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈکٹیٹروں والا ہی تھا، اور انہوں نے جو کچھ اس ملک میں میڈیا کے ساتھ کیا، مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ کیا، جو سوشل میڈیا کے ساتھ کیا، وہ تو سب کو علم ہے۔ تو وہ جو اب انہی سوشل میڈیا کا نام لے کے وہ دھمکاتے پھر رہے ہیں،
اور وہ ایک دن تو انہوں نے اپنے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ جی میرے اس تقریر کا جو نہیں وہ بلیک آؤٹ ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز بیک وقت ان کی جو تقریر ہے وہ لائیو دکھا رہے تھے، اور وہ جیو ٹی وی والوں نے وہ تمام سکرینوں کا جو نہیں ایک شارٹ بنا کر وہ بھی پلے کیا کہ جب خان صاحب یہ مطلب سر عام ایک جھوٹ بول رہے تھے، تو وہ بنیادی طور پہ جھوٹ تھا، لیکن جو سننے والا ہے اس کو تو عام آدمی اس کو تو نہیں اس بات کا پتہ، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ کرتے رہے تو شاید اس طرح ہوگا، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب دھمکیاں شمکیاں بھی دیتے ہیں، کبھی وہ لائن بھی ڈرا کر جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ انہوں نے وہ کل بھی ایک تقریر میں ایک افسر کا نام لے کے باتیں کی۔ تو خان صاحب کو بھی اب ایک میسیج دے دیا گیا، جو ان کے ویل وشر تھے خان صاحب کے، جو ان سے رابطے کر رہے تھے کہ جی کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کوئی ناراضگی شرازگی ختم ہو جائے۔ خان صاحب ناراضگی ختم کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ناراضگی ختم کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے ناراضگی ختم ہونے کا تو مقصد تو یہ ہے نا کہ جی مجھے دوبارہ لایا جائے۔ تو وہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اعلان بھی کر دیا ببانگ دہل کہ نہیں جی ادارہ تو غیر سیاسی ہے، وہ تو نیوٹرل ہے، جس پہ خان صاحب کو نیوٹرل ہونے پہ بڑا اعتراض ہے، آپ کے علم میں ہی ہے۔ تو ان کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ جب تک آپ جو ہے یہ سوشل میڈیا والی مہمیں اور یہ جو آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جب تک آپ یہ نہیں کرتے اس وقت آپ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اس قسم کی خبریں تھیں آج، یہ 3 خبریں تھیں، تینوں بہت زیادہ اہم تھیں، تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو ڈرتے ڈرتے پیش کیجیے، ہماری اتنی پسلی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔